बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम। शहरुल्लाह के उन्वान से इस पूरे माह मुबारक में आपसे गुफ्तगू करने के लिए, मुख्तलिफ़ उलमा के साथ आपकी खिदमत करने के लिए हम पहली बार हाजिर हैं। आज हम अपने इन प्रोग्राम्स का आगाज़ आज और कल हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना हैदर अब्बास रिजवी साहब के साथ करेंगे। इस्तक़बाले माह रमज़ान के हवाले से मासूमीन की हदीसें, इसकी अज़मत और मुख्तलिफ़ अदवार में इस महीने को क्या हुर्मत हासिल थी, इन तमाम उन्वानात पर हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, अल्लाह ने 4 हुर्मत के महीने कुरान मजीद में उनका ज़िक्र किया है। सूरह तौबा की 36वीं आयत में अल्लाह ने इन माह को, जो हमारे उलमा ने, हमारे अइम्मा ने बयान किया, वो ज़िक़ात, ज़िलहिज, मुहर्रम और रजब का महीना है। मगर इनसे भी ऊपर 2 महीने और आते हैं। एक माह शाबान, जिसको जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना करार दिया, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह मुबारक को खुदावंद करीम ने अपना महीना करार दिया है। यही वो महीना है कि जब वो अपने इन नाक़िस बंदों को, बल्कि यूँ कहा जाए कि वो खुदाए बेनियाज़, जिसे किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं, वो इस पूरे महीने में हमारी खुशनुदी में लगा रहता है, हमें इनाम से नवाजने में लगा रहता है, हमारे गुनाहों को बख्शने में लगा रहता है, हमारी छोटी छोटी खूबियों को सराहने में लगा रहता है। वो चीज़ें जो किसी और दिन में हमारे लिए बदनामी और कराहत का सबब बनती हैं, उन्हीं चीज़ों को खुदावंद आलम अज़मत करार देता है। अगर हम थोड़ा सो लें तो हमारी नींद हमारी इबादत बन जाती है। हमारे मुंह से अगर बदबू आ रही है तो आम दिनों में कोई भी आदमी इससे हमसे फ़ासला इख्तियार कर सकता है, मगर माह मुबारक में अल्लाह हमसे नज़दीकी इख्तियार करता है। अहले बैत इसको सराहते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता साल आज ही के दिन हमने आपके साथ मोहब्बतों का आगाज़ किया था, जिसमें बहुत अहम तरीन रोल गौहर एजेंसी के सरपरस्त जनाब कासिम हुसैन साहब का है। इनकी मेहनतें, बेलौस खिदमतें, और इस खादिम को भी थोड़ी खिदमत करने का मौका मिला। सिर्फ दुआ ये है कि अल्लाह से अजर मिल जाए और आपसे मोहब्बत मिल जाए। इस सिलसिले को पिछले साल हमने शुरू किया था हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सबीहुल हुसैन रिजवी साहब के साथ। पूरे महीने उन्होंने खिदमतें की, बड़ी प्यारी बातें सिरात मुस्तकीम के उन्वान से इस महीने में उन्होंने की। इस बार हम चाहते तो यही थे कि आगाज़ उनसे हो, बाद में हम दूसरे उलमा को लाते, हक़ भी यही था, मगर उनकी अलालत के सबब हमको उनकी जगह पर मौलाना हैदर अब्बास रिजवी साहब का इंतखाब करना ज़्यादा मुनासिब लगा। नाज़रीन, इन्हीं तमाम हवालों से इस दुआ के साथ कि इस बार वही मुसीबत जिसका सामना पिछले साल था, अपनी दुगना तिगुना ताकत के साथ हम पर फिर हमला आवर है। सिर्फ एक ही तरीक़ा है दिफा का, उमूर खैर, खुलूस, नेक नियति। खुदावंद आलम बड़ी से बड़ी बला, बड़ी से बड़ी वबा हमारे सरों पर से हटा देता है। अफसोसनाक अम्र ये है कि इस बार इसका हमला मोमिनीन पर भी है। पिछली बार तो हम बहुत खुश थे कि इन बलाओं से हम महफूज हैं, इस वबा से हम महफूज हैं, मगर इस बार खुसूसी तौर पर लखनऊ में और दिल्ली, बम्बई जैसे शहरों में इसका असर हम पर भी पड़ा है। बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा जो डॉक्टर्स हमको बता रहे हैं, उन उसूलों पर अमल करने की ज़रूरत है। दवाओं को घर में रखने की ज़रूरत है, और ये कोशिश करना है कि जो क़ुव्वत खुदावंद आलम की तरफ से मिले उसको कस्ब करें, उसको हासिल करें, और माह मुबारक में रोज़े रखने से बढ़कर
اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے جسم کو بھی قوت عطا کرے اور ہماری روح کو بھی توانائی بخشے۔ ایسے میں اگر ہم مر بھی جائیں تو کیا خوبصورت یہ موت ہوگی۔ ہم یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھے معصوم سے بات شروع کی جائے۔ ماہ مبارک کے استقبال کے لیے امام رضا علیہ السلام نے بہت خوبصورت باتیں کہی ہیں، میں چاہتا ہوں یہیں سے بات شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال مولانا الامام الباقر علیہ الصلاۃ والسلام، بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ ولم یناد بشیء کما نودی بالولایہ۔ میں ماہ مبارک رمضان کی آمد پر تمام امت مسلمہ اور فرزندان توحید کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ ذات خداوند سبحان سے دعا گو ہوں، خدایا اس ماہ مبارک کی عظمتوں کا واسطہ مومنین، مسلمین، تمام دنیا انسانیت کو اس منحوس عالمی وبا سے نجات کامل الہی آمین۔ میں امام رضا غریب علیہ السلام کی اس خوبصورت نصیحت کو پیش کرنے سے قبل اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ ایک بار پھر تو نے یہ توفیق دی کہ ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں کو، ماہ مبارک رمضان کے حسین لمحات کو درک کر سکیں۔ انشاءاللہ یہ مہینہ ہم سب کی سلامتی، امنیت، رحمت اور مغفرت پروردگار کے حضور کا موقع فراہم کرے۔ حضور، سال کی مختلف قسمیں ہیں، ہجری شمسی، ہجری قمری، عیسوی۔ علماء نے ایک اور قسم بیان کی ہے، اور بعض روایات میں اول السنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے ماہ رمضان کے لیے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ماہ رمضان در حقیقت انسانی تربیت کے آغاز کا سال ہے۔ سبحان اللہ۔ خود سازی کے دور کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ معبود انشاءاللہ تہذیب نفس کا موقع فراہم کرے، اور توفیق خاص کے نتیجے میں ہم بالخصوص ہماری جوان نسل، ہماری قوم کے نوجوان خود کو واقعی بندے پروردگار بنا سکیں انشاءاللہ۔ آپ کے ذوق شاعری کو میں بخوبی جانتا ہوں، ناظرین بھی پسند کریں گے۔ بہت خوب کہا ہے کسی نے کہ یوں تو ہے ہر ماہ کی اسلام میں عظمت، ہے سب سے زیادہ ماہ رمضان کی فضیلت۔ کیا کہنا ہے۔ اس ماہ میں چھا جاتی ہے اللہ کی رحمت، واہ واہ، مسجد میں جماعت ہو تو مٹ جاتی ہے نفرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح سے قرآن میں یاسین آیا ہے، اس طرح مہینوں میں یہ ماہ رمضان ہے۔ سبحان اللہ، بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ امام رضا غریب علیہ السلام نے اپنے معتبر صحابی جی جناب ابا سلط ہروی کو مخاطب کر کے چند ایک نصیحتیں بیان فرمائی ہیں ماہ رمضان کے استقبال کے لیے۔ وہ 10 نصیحت کے فقرات ہیں، بہت مفصل گفتگو نہیں کر پاؤں گا۔ سب سے پہلی نصیحت امام کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کا استقبال کرو، سب سے پہلی چیز اکثر من الدعا، مالک کے حضور دعاؤں کو پیش کرنے کا سلیقہ ہمیں آنا سبحان چاہیے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی دعاؤں میں ہمارے یہاں خود غرضی ہے، ہم دعاؤں کے سلسلے میں اپنے گھر کے حدود سے باہر نہیں نکل پاتے، وہی رٹی رٹائی دعائیں، جبکہ ہمارے پاس دعاؤں کا جو ذخیرہ ہے وہ کسی دوسرے مکتب فکر کے پاس نہیں ہے۔ امام سجاد کی دعاؤں کا جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ دعائیں کرنے سے زیادہ اہمیت ہے دعائیں لینے کی۔ واہ، اور یہ تبھی ممکن ہے جب کار خیر ہم جب کار خیر کریں، جب گھر سے نکلیں گے تو۔ جی ہاں، تو دعاؤں کے سلسلے میں گزارش کروں گا ماہ مبارک رمضان میں انشاءاللہ آپ کے اس خوبصورت پروگرام شہر اللہ میں ہوگا عنوان دعائے ابو حمزہ صومالی کا تعارف۔ بے شک۔ میں گزارش کروں گا ناظرین سے کہ پورے مہینے اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم ایک بار میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو مختلف ٹکڑوں میں دعائے ابو حمزہ صومالی کو ضرور پڑھیں، اور پھر دیکھیں پوتے کا انداز دعا وہی ہے جو دادا کا سبحان انداز دعا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ دعائے صباح میں امیر المؤمنین کا وہ فقرہ یا من تلا علی ذاتہ بذاتہ، بذات۔ اور امام سجاد کا دعائے ابو حمزہ صومالی میں یہ فقرہ بک عرفتک وانت الذی دللتنی علیک ودعوتنی الیک۔ میر انیس نے کہا تھا کہ ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ سبحان اللہ۔ کائنات کے موجودات، مخلوقات عالم کو دیکھ کر خدا کو پہچاننا یہ ہمارا کمال ہے، لیکن خدا کو خدا کی ذات کے ذریعے پہچاننا یہ علی اور اولاد علی کیا کا کہنا کمال ہے۔ تو پہلی نصیحت دعاؤں کو کثرت سے۔ امام حسین نے بھی کل یوم ہوا فی شان، جی ہاں، ہر دن اس کے نئے جلوے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بالکل۔
امام حسین نے میدان کربلا میں کہا تھا انی احب الصلاۃ، مجھے نماز پسند ہے، مجھے مالک کے حضور کثرت سے دعاؤں کو پیش کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ملتا ہے۔ یہ امام حسین کی سیرت کا اتباع ہے۔ امام رضا پھر فرماتے ہیں والاستغفار، گناہوں کی مغفرت طلبی، یہ خود ایک موضوع گفتگو ہے۔ پھر فرمایا فاستقبل الشہر بالقرآن، ماہ مبارک رمضان کا استقبال کرو قرآن کریم کے ذریعے۔ تو کیا قرآن مجید کو غلافوں میں رکھا جائے، قرآن مجید کو تعویذ بنا کر گلے میں آویزہ کیا جائے، کیا قرآن مجید کو صندوق میں رکھ کر کے مسجد کے سپرد کر دیا جائے، قرآن مجید کو کیا طاقوں پر سجانے کی تاکید امام کر رہے ہیں؟ نہیں۔ بہت اچھی بات کہی تھی علامہ حسن زادہ آملی حفظہ اللہ نے، انہوں نے کہا کہ اگر قرآن مجید کو فقط شب قدر میں تم اپنے سر پر رکھو گے تو چند منٹ کے بعد تم جدا ہوگے، قرآن تم سے جدا ہوگا، لیکن اگر اس قرآن کو تم اپنے وجود میں اتار لو گے، سبحان اللہ، نور قرآن کو تم محسوس کرو گے، تمہارا بدن بھی معطر رہے گا، منور رہے گا، تمہارا گھر بھی منور رہے گا۔ اور ہمارے معصومین فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے وجود میں اس کو اتار لے تو گویا وہ قرآن سے باتیں کرنے لگتا ہے، قرآن اس سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ جی ہاں، مجھے یاد آتی ہے علامہ اقبال کی وہ بات جس میں انہوں نے بیان کیا کہ میں جب قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میرے پدر بزرگوار نے مجھ سے کہا کہ ایسے قرآن پڑھو جیسے قرآن تم پر ہی نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ام المؤمنین کے بیان سے قصب فیض کرتے ہوئے کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو وہی لطف آتا ہے جو ایک بندے کو اپنے آقا سے گفتگو کرنے کا مزہ۔ سبحان اللہ۔ ہمیں قرآن میں ڈوب کر قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پھر امام رضا فرماتے ہیں کہ وَتُبْ إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِ، کہ تم توبہ کرو اپنے گناہوں سے۔ توبہ کا مفہوم بڑی اچھی بات کہی، مختلف مواقع پر مولانا اندلیب بستان نے خطابت کہا تھا ہمارے بزرگوں نے، جناب مولانا تصدیق حسین صاحب اللہ وحید زید پوری نے، کہ توبہ کا مطلب یہ گال تھپتھپا لینا، کان میٹ لینا نہیں ہے، جو عموماً ہم اپنی مسجدوں میں دیکھتے ہیں، محلوں میں دیکھتے ہیں۔ توبہ یعنی خود کو حر بنا کر سبحان اللہ، اپنے امام وقت کی نصرت کے لیے آمادہ کرنا۔ امام وقت کی نصرت کے لیے ہم اپنے کو آمادہ کر سکتے اس ماہ مبارک رمضان میں بندگی خاص کے ذریعے۔ تو توبہ بہت، بالخصوص اگر ایک جوان توبہ کرتا ہے تو خدا کو اور اس جوان کی توبہ جناب حر کا جو کردار ہے وہ ایک زاویے سے اور دکھائی دیتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو کہتے ہیں کہ اب شاید اللہ ہمیں معاف نہ کرے، ہم اتنے گناہ کر چکے ہیں، کس منہ سے مسجد میں جائیں۔ مگر جناب حر کو دیکھیں وہ پلٹ کے، شاید اسی لیے یہ کردار بنایا گیا، اسی لیے پیدا کیا گیا کہ ایسے گناہ کرنے کے بعد اگر اسے رومال سیدہ مل سکتا ہے واہ، تو تمہاری توبہ کی دیری ہے، ادھر کرم میں دیری نہیں ہے۔ یا من سبقت رحمتہ غضبہ، سبحان اللہ۔ اس کی رحمتیں اس کے غضب کے آگے آگے چلتی ہیں۔ جی، امام فرماتے ہیں ان چار چیزوں کے ذریعے کمال اخلاص کے ہمراہ تم وارد ماہ مبارک رمضان ہوں گے۔ پھر مولا کہتے ہیں کہ لا تدعن امانۃ فی عنقک الا ادیتها۔ دیکھو ماہ مبارک رمضان سے پہلے تم جس کی بھی امانت تمہارے پاس ہے اس تک پہنچا دو۔ میرا خطاب ہے ان افراد سے جو لوگوں سے قرض کے طور پر پیسہ تو لیتے ہیں لیکن پھر واپس کرنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں کی امانتیں ان تک رہتی ہیں لیکن پہنچاتے نہیں۔ ہم اس امام سجاد کے ماننے والے ہیں جس نے کہا تھا کہ اگر میرے بابا کا قاتل اس شمشیر کو بطور امانت میرے پاس لا کر رکھے جس سے اس نے میرے بابا کے سر و تن میں جدائی کی تھی، تو میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ لہذا امانت اور داری خود بالکل ذبح ہونے کے کچھ دیر پہلے جناب مسلم، یہ تو امام کا کردار ہے، جناب مسلم ابن عقیل سب سے پہلے اپنے قرض کی ادائیگی کی بات کرتے ہیں۔ 3 خواہشیں جو ہیں اس میں اہم ترین خواہش یہ ہے کہ یہ بیچ کے میرا قرض ادا کر دیں۔ 3 چیزوں میں اصلاً کوئی کنسیشن نہیں، کوئی چھوٹ نہیں، چھوٹ، کوئی تخفیف نہیں۔ ایک والدین کا احترام، ایک وعدہ وفائی اور ایک امانت داری، اس میں کسی طرح کی کوئی چھوٹ ملنے والی نہیں ہے۔ پھر امام رضا فرماتے ہیں وَلَا فِي قَلْبِكَ حِقْدًا عَلَى مُؤْمِنٍ إِلَّا نَزَعْتَهُ۔ دیکھو ماہ مبارک رمضان میں اپنے دل سے اپنے برادر ایمانی کے تئیں پائے جانے والے کینے کو ختم کر دینا، یہ بہت اہم ہے۔ بس اوقات ہم مالک کے حضور دعا پیش کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، گلہ کرتے ہیں، اللہ سے شکوہ کرتے ہیں۔ جب امام سجاد علیہ السلام بیان فرماتے ہیں الذنوب التی ترد الدعاء، وہ گناہ جن کے سبب انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ان میں پہلی چیز سوء النیہ، نیت ہی بری ہو۔ ہمارے ہاں بہرحال روایات میں متعدد مقامات پر آیا تمام اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے۔ ہمارا سلام ہو جناب ابو ذر غفاری پر جن کے لیے پیغمبر نے کہا ابو ذر صدیق هذه الامہ، اس امت کے صدیق ابو ذر غفاری ہیں، ان کی قناعت پر ہمارا سلام۔ میں ناظرین کے جوش ولایت اور جذبہ ولایت پر
तोहफ़े सलाम रवाना करते हुए एक जुमला कहना चाहता हूँ। अबू ज़र उस काने सहाबी पैगंबर का नाम है, जब खलीफा सिव्वम ने कुछ अशरफियाँ भेजी हैं, गुलाम लेकर पहुँचे हैं 2। पूछा क्या है? कहा खलीफा वक्त ने दिरहम और दीनार भेजे हैं। कहा मुझे मंजूर नहीं। जैसे ही गुलामों ने सुना, कहा अगर आप इसे कबूल कर लेंगे तो हम आज़ाद हो जाएंगे। अबू ज़र कहते हैं कि तुम तो आज़ाद हो जाओगे, लेकिन अगर मैंने इसे कबूल कर लिया। ये पैगाम है तमाम कौम के जिम्मेदारों के लिए भी, जवानों के लिए भी, कि कहाँ से क्या आ रहा है ये देखना ज़रूरी है। अबू ज़र को खिताब करके पैगंबर ने नसीहत की, या अबदर लेकुल लका निय्या, हर अमल में तुम्हारी एक नियत होनी चाहिए। हत्ता फिल अक्ल व नौम, लुकमा उठाओ तो उसमें भी नियत करो, बिस्तर इस्तराहत पर पहुँचो तो सोते वक्त भी तुम्हारी नियत अच्छी होनी चाहिए। तो नियत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी। फिर इमाम फरमाते हैं व खुबुथुस सरीरा, जिस गुनाह के सबब इंसान की दुआ बारगाह खुदाबंदी में कबूल नहीं होती, वो है उसकी बातनी खबासत। बातनी खबासत में यही चीज़ें हैं, बोस, हसद, इनात, नफ़रत, कीने, अदावतें। मैं याद करना चाहता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से जनाब मोहतरम रज़ा सिरसवी को, खुदा करवट करवट जन्नत नसीब करे, हमारे दरमियान से चला गया, बेपनाह हमतुल्लाह से मोहब्बत करने वाली ज़ात। उन्होंने कहा था कि दिलों में नफरत। मैं उनके लिए एक जुमला अपने नाज़रीन तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि मैं उनके साथ 2018 में ज़ियारतों में शरीक था, और मैं दिन में और रात में मुख्तलिफ़ औक़ात में घर पे आराम करके, जहाँ मैं जिस होटल में ठहरा था, आराम करके भी मैं जाता था। लेकिन मैं जिस वक्त भी पहुँचा हूँ हरम में, 9 दिन हम लोग करबला में मुकीम थे, तो किसी न किसी हरम में जनाब रज़ा सिरसवी से मुलाकात हो जाती थी। बड़ा खूबसूरत जुमला उन्होंने कहा। मैंने कहा रज़ा भाई आप सोते कब हैं? कहने लगे जब अल्लाह ने एक तवील वक्त दिया है सोने के लिए, तो यहाँ क्या सोना। वाह, ये वही जुमला जो मिर्ज़ा शिराज़ी आलल्लाहु मकामात का था, कि किसी ने पूछा था कि अगर आपको पता चल जाए कि 1 हफ्ते बाद आपको मौत आने वाली है, तो ज़िंदगी में क्या तब्दीली आएगी, लाइफ स्टाइल में क्या चेंजिंग आएगी। मिर्ज़ा शिराज़ी ने कहा था जो मेरा तर्ज़ हयात आज है यही बाकी रहेगा। खुदा रसीदा बंदे ऐसे ही होते हैं। जनाब रज़ा सिरसवी ने उस बातनी खबासत की जानिब इशारा करते हुए यह बयान फरमाया था कि दिलों में नफ़रत, लबों पे ग़ीबत, फ़रेबी आँखें, मकान ग़स्बी बुला रहे हो, जिसे बताओ वो आ गया तो कहाँ रहेगा। दुआ कबूल नहीं हो, कहते रहिए अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज, पढ़ते रहिए इलाही आज़ुमल बला, पढ़ते रहिए अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्निल हसन। 14 सदियाँ नहीं बल्कि सैकड़ों सदियाँ और हज़ारों सदियाँ गुजर जाएंगी, इमाम का ज़ुहूर होने वाला नहीं है। इमाम कहते हैं कि अपने दिलों से नफ़रतों की दीवारों को ख़त्म करो और फिर माह मुबारक रमज़ान का इस्तक़बाल करो। इसके बाद इमाम रज़ा फरमाते हैं वला दम्बन अंत मुर्तकिब हो इल्ला क़लअत अन्हु, तमाम गुनाहों से बेजारी। ये माह रमज़ान दर हकीकत मैंने कहा तरबियती साल के आगाज़ का दौर है। इंसान तहज़ीब नफ्स कर सकता है अपने आप को गुनाहों से दूर करने के ज़रिए। फिर इमाम रज़ा फरमाते हैं वत्तक़िल्लाह, तक़वा इलाही इख्तियार करो। तक़वा कोई भयानक चीज़ नहीं है। तक़वा का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इंसान लंबी लंबी दाढ़ी रख ले, एक मैली कुचैली सर पर टोपी रख ले, हाथ में तस्बीह अल्लाह हो, नहीं, ये गलत मफ़हूम है। हमारा मज़हब ये नहीं कहता है। तक़वे की जो डिफिनेशन और तारीफ़ बयान की हमारे मासूम ने वो ये कि अल्लाह यफ़क़ुदका हैसु अमरका वला यराका हैसु नहाका। सुभान अल्लाह। जहाँ पहुँचने का अल्लाह ने हुक्म दिया है वहाँ मौजूद पाए अल्लाह तुम्हें, जहाँ से रोका है वहाँ से तुम्हें मफ़क़ूद पाए। वाजिबात को अंजाम दो, मुहर्रमात से परहेज़ करो, यह है तक़वा। और जब इंसान बातक़वा बन जाता है, आज किधर हक़ है किधर बातिल है, कौन ख़तीब सही कह रहा है, कौन फ़राज़ मिंबर पर आने वाला गलत बयानी से काम ले रहा है, कैसे समझा जाए। कुरान ने ऐलान किया इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना, बातक़वा बन जाओ, अल्लाह तुम्हें हक़ और बातिल में तशख़ीस पैदा करने की सलाहियत अता कर देगा। उसके बाद इमाम रज़ा गरीब फरमाते व तवक्कल अलैहि फ़ी सिर्र अम्रिका व अलानियतिह, तमाम उमूर में ज़ाहिरी हों या फिर बातनी और सिर्री हों, ज़ात खुदावंद सुबहान पर भरोसा करो। अलबत्ता ये खुद एक मौजू है, तवक्कुल का मतलब क्या है, मफ़हूम क्या है, किस पर तवक्कुल किया जाए। वो तवक्कुल जो हाथ पर हाथ रख कर किया जाता है क्या, वो तवक्कुल नहीं, बल्कि वो तवक्कुल जो एक ट्रक ड्राइवर करता है। आपने देखा होगा हमारे उस्ताद जनाब अल्लामा मोहसिन क़राती हफ़िज़हुल्लाह अक्सर कहा करते थे अपने क्लास के दौरान कि हाईवे पर भी गुजरो तो यूँ ही ना गुजर जाओ, बल्कि गौर क्या करो ट्रक ड्राइवर ने क्या लिख रखा है, ये बसेस के पीछे क्या लिखा हुआ है। मुमकिन है कोई हिकमत पोशीदा हो, और वाकई में बेशुमार बातें इस ज़िम्न में। ट्रक ड्राइवर क्या लिखता है अपने दरवाजे पर, मेहनत मेरी रहमत तेरी। यह तवक्कुल, हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और फिर रहमत बेकरा का नुज़ूल होगा ज़ात खुदावंद सुबहान की जानिब से। उसके बाद बिल्कुल ज़मीनी सतह पे ये जुमला कहा जाता है ना कि हरकत में बरकत। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आदमी घर पे हाथ धर के बैठ जाए
تو وہ سوائے اس کے حسرت زدہ رہنے کے اور کچھ نہیں ہوتا. قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے. ماہ مبارک رمضان ماہ انتظار امام زمان ہے، اور سچا سبحان اللہ، منتظر سبحان وہی ہے، اللہ. سچا منتظر وہی ہے جس کے یہاں حرکت پائی جائے، جو دوڑتا اور بھاگتا ہوا نظر آئے، جو آرام کرنے والے ہماری قوم کے وہ جوان کہ جو رات میں 2 بجے تک جاگتے ہیں، 3 بجے تک جاگتے ہیں اور پھر 12 بجے 2 بجے سو کر اٹھتے ہیں. یہ ان کے لیے پیغام ہے خصوصی طور پر کہ آپ کو اللہ نے دن دیا ہے محنت کے لیے، اور پھر اگر آپ مزدوری کرتے ہیں تو معصوم فرماتے ہیں القاد علی عیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، ذریعہ معاش کی تلاش میں نکلنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والا جیسا ہے. پھر امام رضا نے ایک دعا تعلیم فرمائی. ماہ شعبان گزر گیا، نہیں معلوم ہم نے کیا پایا کیا کھویا. امام رضا نے کہا ماہ شعبان کے آخر میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من. ماہ شعبان کے گزشتہ ایام میں اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو ماہ شعبان کے جو بچے ہوئے لمحات اور لحظات ہیں اس میں ہمیں معاف کر دے. بہرحال ماہ مبارک رمضان کا استقبال ہمیں اس انداز سے کرنا ہے تاکہ امام علی رضا علیہ السلام کی یہ تعلیمات عملی بھی ہو سکیں اور ہم واقعی ماہ ضیافت کریم پروردگار میں خود کو مہمانی کے قابل بنا سکیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ ایک کہاوت ہے نا کہ گھونٹ گھونٹ جب پانی پیا جاتا ہے تو وہ پانی بہت مفید ہوتا ہے. جی ہاں. تو اس بار ہمیں موقع مل گیا ہے کہ ہم پورے مہینے اس پر گفتگو کریں گے اور مختلف علماء کے ساتھ کریں گے اور آپ کے ساتھ بھی مزید ہمیں گفتگو کرنی ہے. توفیق انشاءاللہ حاضر. تو میں چاہ رہا ہوں آج کے پروگرام کو ایک بہت خوبصورت بات پر آپ سمیٹیں. یہ تو وہ ہوا جو قانون بتایا 8ویں امام نے اور تیسرے علی نے قانون اور منشور بتایا جی کہ آپ جب شہر اللہ میں داخل ہو رہے ہیں تو اس کے آداب کیا ہیں. پہلی تاریخ کو، پہلی رمضان کو امیر المومنین نے ایک خطبہ دیا ہے. جی. میں چاہتا ہوں آج کی بات کا اختتام اسی پر ہو. کیا عظیم خطبہ ہے، وہ بھی کس کا؟ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت. کیا کہنا ہے. واہ یہ واہ بیان سخن امیر المؤمنین یعصوب الدین سبحان امام اللہ، العارفین سبحان مولا الموحدین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام. شیخ صدوق نے اس اور خطبے میں کو تو ایک نقل جملہ کیا ہے. اور کہا کرتا ہوں کہ بھلے ہی وہ ہمارے خدا تو نہیں مگر بہرحال نام تو ملتا ہے، وہ بھی علی یہ بھی علی. تو یہ مظہر صفات مظہر اسماء الحسنی ہے. میں گزارش کروں گا اپنے ناظرین سے، ادارہ اصلاح نے اس حقیر کا ایک ترجمہ شائع کیا ہے، وہ بھی تحریر آیت اللہ العظمیٰ جوادیہ عملی حفظ اللہ کی. حضرت علی مظہر اسماء الحسنی، بہت مختصر سا کتاب چاہے ناظرین پڑھیں، واقعی وہ تجلیات. تو یہ مہینہ بہت ہی جرأت کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ کا مہینہ ہے تو علی کا بھی تو مہینہ ہے. یقیناً یقیناً مولا کائنات کی شہادت دنیا غم منائے گی. یتیموں نے غم منایا، آج بھی دنیا یتیم ہے. امیر المؤمنین کے نہ ہونے کا دنیا کو احساس ہے. اس دنیا کا کیا فائدہ جس دنیا میں علی جیسی ذات نہ ہو، لیکن ہے وارث امیر المؤمنین پس پردہ غیبت جس کی آمد کا ہمیں انتظار ہے. وہ انتظار نہ ہو، وہ اگر امید نہ ہو تو یقینی طور پر مومنین مر جائیں. جی ہاں. غیبت کا فلسفہ بھی یہی ہے. غیبت کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ لوگ پر امید رہیں. کبھی اللہ نے توفیق دی تو خود امید پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ. عرض کروں امیر المؤمنین کی ذات واقعی مظلوم ذات. سوچئے 25 برس تک مسلسل مولا کائنات پر پابندی ہے. امیر المؤمنین خطبہ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن ظاہری خلافت کا آغاز ہوا. امیر المؤمنین ماہ رمضان کی پہلی تاریخ مسجد کوفہ کے منبر پر جاتے ہیں اور پھر فلسفہ احکام کو بیان کرتے ہیں. حمد پروردگار بجا لاتے ہیں، حمد و ستائش ذات باری تعالیٰ زبان امیر المؤمنین سے. کیا حسین انداز، بہترین فصاحت و بلاغت سے مملو گفتگو. ہمارے یہاں ابھی حمد الہی کا جذبہ نہیں ہے. یعنی حد واجب سے حد امکان میں جو بالکل پہلی منزل پہ بیٹھا ہے، جی ہاں، جب وہ تعریف کرے حد واجب میں جا کے، واہ کیا کہنا ہے. میں صرف ایک بات کہوں گا، کبھی کبھی دیکھیں حالات ناگفتہ ہیں. ہمارے بہت سارے اعزاء اس دنیا سے رخصت ہوئے، بہت سارے مؤمنین علیل ہیں. اللہ ان سب کو شفا دے. امیر المومنین کے صدقے میں ان سب کو شفا دے. آمین. طٰہٰ و یاسین. صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، مشکل کے ہنگام مصیبت پڑنے پر خدا سے رابطہ مت توڑ لیجئے. بہت اچھی میں بات. بیان کروں گا، میں تذکرہ کرنا چاہوں گا علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا توجہ کیجیے گا. علامہ طباطبائی کو شدید بخار مرض میں مبتلا ہے، بار بار کہہ رہے ہیں الحمدللہ. کسی نے کہا آغا مریضی، اور اس میں ذات خداوند سبحان کی حمد و ثنا کا 3 وجہوں سے ایک بندہ مریض ہوتا ہے.
اور ان تینوں اسباب کے تحت خدا کی حمد و ثنا واجب و لازم ہے. کیا ہیں وہ تین وجہ؟ کہا یا یہ کہ پروردگار اس مرض کے ذریعے اپنے بندے کے مقام و مرتبے میں بلندی عطا کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہ پروردگار اپنے بندے کو متوجہ کر رہا ہے ہوش میں آ جاؤ، ڈبل برتھ ڈے پارٹی مت بناؤ. اسے کہتے ہیں ٹھہوکا دینا. جی ہاں، پروردگار بندے کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے، پرے پرواز کو قطر لو. یا یہ کہ پروردگار گناہوں کی سزا اسی دنیا میں قرار دے رہا ہے. علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ اگر پروردگار اس مرض کے ذریعے میرے مقام و مرتبے میں بلندی عطا کر رہا ہے تب بھی الحمدللہ. اگر مجھے متوجہ کرنا چاہ رہا ہے تب بھی الحمدللہ. اگر گناہوں کا کفارہ ہے یہ مرض تب بھی الحمدللہ. امیر المؤمنین امام حسین نے میدان کربلا میں روز عاشور، شب عاشور جو خطبہ دیا ہے، کیا حمد و ثنا الہی ہے اس خدا کی حمد جس نے ہمیں فضیلت دی نبوت اور رسالت کے ذریعے، جس نے ہمیں قرآن جیسی کتاب دی. مولا کائنات اس کے بعد خطبہ دیتے ہیں، ایھا الناس، اے لوگو، ان ھذا الشہر شہر فضلہ اللہ علی سائر الشہور کفضلنا اہل البیت علی سائر الناس. اس مہینے کی فضیلت وہی ہے، ویسی ہی ہے جس طرح تمام انسانوں پر ہم اہل بیت کو فضیلت و اللہ اکبر، سبحان اللہ. اہل بیت کو پہچاننے کا ذریعہ وہ زیارتیں ہیں جو معصومین سے ہم تک پہنچی ہیں. ان زیارتوں میں ایک زیارت ہے زیارت جامع کبیرہ. زیارت جامع کبیرہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام، ایک سائل نے، ایک صحابی نے یہ خواہش کی تھی کہ آپ تمام مشاہد پر، آپ تمام ائمہ کے مشاہد پر اگر ہم جائیں تو کوئی ایسی زیارت تعلیم کیجیے کہ جو ہم ہر جگہ پڑھ سکیں. تو وہ تعلیم دی تھی امام علی نقی علیہ السلام نے، ہمارے 10ویں امام نے. اور وہ زیارت جامع کبیرہ، زیارت جامع صغیرہ بھی ہے، جن لوگوں کے پاس وقت ذرا کم ہے تو وہ زیارت جامع صغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بس اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ اگر دنیا شیعت کی تمام کتابوں کو خاکستر میں تبدیل کر دیا جائے لیکن زیارت جامع کبیرہ موجود ہو تو اہل بیت کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے کافی و وافی ہے. یہ وہ زیارت ہے. آغاز السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ. پھر امام کہتے ہیں بکم فتح اللہ و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض. اسی زیارت جامع کبیرہ میں اہل بیت کی معرفی کی ہے، پہچانوایا امام نقی نے. ان ذکر الخیر کنتم اولہ و آخرہ و اصلہ و فرعہ و منتہاہ و مأواہ. جب کبھی خیر کا تذکرہ ہوگا تو اس خیر کی اصل و اساس آپ، ابتدا آپ، انتہا آپ، سرچشمہ آپ. دیکھیے قرآن کریم میں بس آخری بات ہے، بہت اہم ہے. ماہ رمضان ماہ خیر و برکت ہے. خیر کے سلسلے میں قرآن کریم نے متعدد مقامات پر، سورہ بقرہ میں موجود ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. خیر کا تذکرہ سورہ زلزال میں موجود ہے. 3 طرح کے افراد کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے خیر سے متعلق. بعض افراد وہ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے اشحۃً علی الخیر، جنہیں خیر سے نفرت ہے، الرجی ہے. نماز کا تذکرہ کیا؟ نماز کی باتیں مت کیجیے. عبد الملک مروان اشحۃً علی الخیر میں سے ایک تھا. کہتا تھا مجھے نماز پڑھنا پسند نہیں، میں خانہ کعبہ تک جاتا ہوں لیکن مجھے طواف کرنا پسند نہیں. سمجھ میں ایسے جوان، ایسے افراد ملیں گے. بعض افراد وہ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے سورہ قلم میں مناع للخیر. 9 طرح کے افراد سے پروردگار نے روکا ہے پیغمبر ان کا اتباع مت کیجیے گا. فلا تطع المکذبین، جھوٹ بولنے والوں کا اتباع مت کیجیے گا. وکل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم. مناع للخیر کون ہے؟ جو کار خیر میں رکاوٹ بنتے ہیں. امیر المومنین کے زمانے میں ایسے افراد تھے. روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات کو خبر ملی فلاں علاقے میں ایک بندے پروردگار جو تنگستی کا شکار ہے. روایت کہتی ہے مولا نے اس کے لیے 5 پیکٹ خرمے کے تیار کیے. مولا کا ایک صحابی آگے بڑھتا ہے، مولا 5 پیکٹ، ایک کافی ہے. یہ کون روک رہا ہے؟ مناع للخیر کون ہو رہا ہے؟ کار خیر میں رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ جسے نہ دینا ہے، نہ لینا ہے، نہ جس کا کوئی واسطہ ہے. اس کے برخلاف تیسرا گروہ جو نہایت قابل مدح و ثنا ہے، سورہ انبیاء میں مالک نے آواز دی یسارعون فی الخیرات. اللہ اکبر. جو کار خیر میں سبقت کرتے ہیں. ہماری قوم میں ایسے جوان، میں سلام کرتا ہوں شہر لکھنؤ کے ان جوانوں کو آپ کے اسی پروگرام شہر اللہ کے ذریعے، جو گزشتہ برس بھی اس عالمی وبا کے موقع پر جب ہر انسان اپنے گھر میں ڈرا ہوا بیٹھا ہوا تھا لیکن انہوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر
اموات کے دفن کا انتظام کیا، اور آج بھی وہ ہمارے قوم کی سربلندی کا ذریعہ قرار پائے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، شب و روز کی پرواہ کیے بغیر، ہندو مسلم دیکھے بغیر اپنے گھر سے نکلتے ہیں، پوری ٹیم ان کی مدد کے لیے تیار رہتی ہے، اور پسماندگان کو کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ یسارعون فی الخیرات، یعنی جو خیر کی راہ میں تیزی سے دوڑنے والے ہیں، بے لوث خدمت کرنا۔ مولا کہتے ہیں کہ ایھا الصائم تدبر امرک فانک فی شہرک ھذا ضیف ربک انظر کیف تکون فی لیلک و نہارک۔ اللہ اکبر۔ اے بندگان خدا، تم اس مہینے میں اپنے رب کے مہمان ہو۔ ایک چھوٹی سی دعوت ولیمہ میں بھی شرکت کے لیے ہم جاتے ہیں تو ظاہر کو مینٹین کرتے ہیں، اچھے لباس زیب تن کرتے ہیں۔ اگر یہ انسان درک کر لے اور احساس کر لے کہ ماہ خدا ہے، میزبان ذات باری تعالیٰ ہے، تو وہ اپنے وجود کو پاکیزہ بنا لے گا۔ بظاہر رنگ کالا بھی ہوگا لیکن دل نور ایمان سے جون شہید کی طرح، بلال حبشی کی طرح، شیخ زقزاقی کی طرح نور ایمان سے مملو ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک۔ نہ رنگ، نہ نسل، نہ عمر، نہ فرقہ، نہ گھر، نہ وطن، نہ زمین، کچھ نہیں دیکھا جائے گا وہاں۔ زیبائش روح دیکھی جائے گی۔ جتنی خوبصورت روح اتنی زیادہ تواضع۔ اللہ اسی کی ریہرسل کرانے کے لیے ہمیں ماہ مبارک جیسے مہینے عطا کرتا ہے۔ رجب میں وضو کرو، شعبان میں اقامت کہو، اور رمضان میں نماز عشق الہی میں آ جاؤ، اور شبائے قدر میں ایسی تلاوت کرو کہ ساری خدائی تمہاری عظمت کو سجدے کرنے لگے۔ ناظرین، سلسلہ جاری ہے۔ پہلے پروگرام سے آپ کی آراء کے، آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے۔ حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ گیا ماہ مبارک، نور ہے پھیلا ہوا، متصل پھر رحمت حق سے ہر ایک بندہ ہوا۔ اس مہینے کی سعادت کیا بیاں کیجے حسن، میرا رب میرے ہی گھر میں میزباں میرا ہوا۔